बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 की दरमियानी शब पाकिस्तान में सियासी जुल्म व सितम की तारीख रकम कर दी गई। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई जारी और एक बार फिर इमरान खान साहब से उनकी बहनों की, उनके अहल खाना की, सियासी रहनुमाओं की और वकला की मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि मुलाकात करने की बजाय रात गए उन पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया। केमिकल मिला पानी वाटर कैनन के ज़रिए उनके ऊपर फेंका गया। ख़वातीन के दुपट्टे तक खींचे गए। आज से 54 बरस पहले 16 दिसंबर 1971 को इस किस्म के तमाम सियासी जुल्म व तशद्दुद के नतीजे में पाकिस्तान जिस मुकाम पर पहुंचा और उसके बाद ये हुआ कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूट गया, उससे सबक नहीं सीखा गया और आज 54 बरस बाद भी यही कुछ किया जा रहा है। लेकिन ख़बर यह भी है कि इमरान खान साहब का एक पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम बाहर आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम के नाम सिर्फ़ और सिर्फ एक पैगाम क्या भेजा है, जिसे इमरान खान साहब का 864 दिनों के बाद आखिरी कार्ड करार दे दिया जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ एक काम करने को कहा है कि पाकिस्तानी अवाम अगर सिर्फ एक काम कर ले तो इमरान खान साहब खुश हो जाएंगे, एक काम कर ले तो पाकिस्तान इनकलाब की राह पर चल पड़ेगा, सिर्फ एक काम कर लें तो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब का नुक्ता आगाज़ होगा। वो एक काम क्या होगा, इंतहाई होशमंदी और समझदारी के साथ आपने सुनना है। आगे चलकर हम आपके सामने इमरान खान साहब का वो पैगाम और उस पैगाम के अंदर आपको बताया जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक काम बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले ताज़ा तरीन अपडेट्स, अडयाला जेल में रात के ये जो वाक़या होता है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया, इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त न देना, पुरअमन कारकुनान और धरने के शुरका पर केमिकल मिले वाटर कैनन का इस्तेमाल और बदतरीन हुकूमती तशद्दुद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े तहरीरी और दो टोक अहकामात को खुलेआम पामाल करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात में दानिस्ता, मुनज़्ज़म और मुसलसल रुकावट डालने और रात अडयाला जेल के बाहर पेश आने वाली बदतरीन हुकूमती बर्बरियत की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। ये वाक़यात महज इंतज़ामी नाकामी नहीं बल्कि आइन, कानून और अदलिया के मुँह पर तमाचा हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक मंगल का दिन इमरान खान साहब की फैमिली और वकला से मुलाकात के लिए मुख्तस है और आज भी कानून के मुताबिक फराहम करदा फहरिस्त के तहत इमरान खान साहब की बहनें और वकला मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचे, मगर एक मरतबा फिर साबित कर दिया गया कि मौजूदा हुक्मरानों के नज़दीक ना अदालत की कोई हैसियत है, ना कानून की और ना ही इंसानी अक़दार की। अदालती अहकामात को रोंदना इस हुकूमत की बाकायदा पॉलिसी बन चुका है। इमरान खान साहब की बहनों अलामा राजा नासिर अब्बास, दीगर पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और पुरअमन धरना मुजाहिरीन पर पंजाब पुलिस ने मरियम नवाज की हुकूमती ईमा पर जुल्म की तमाम हदें पार करते हुए केमिकल मिले हुए वाटर कैनन से हमला किया। ना कोई हंगामी सूरत हाल थी, ना कोई कानूनी जवाज़ और ना ही किसी किस्म का इश्तियाल। इसके बावजूद ख़वातीन, बुजुर्गों और पुरअमन धरना शुरका पर केमिकल पानी फेंका गया, तशद्दुद किया गया और मुतअद्दिद कारकुनों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ये खुली फस्तैयत, पुलिस गर्दी और सियासी इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल करती है कि क्या अब इस मुल्क में अदालती अहकामात महज कागज़ के टुकड़े बन चुके हैं? क्या बहनों का अपने अकलौते भाई से मिलना जुर्म बना दिया गया है? किस कानून, किस आइन और किस ज़ाब्ते के तहत ख़वातीन और दीगर पुरअमन धरने के शुरका पर केमिकल मिला वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया? किस इख्तियार के तहत पुरअमन शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है? ये सब कुछ दर हकीकत एक खौफज़दा हुकूमत की बुखलाहट और इखलाकी दिवालियापन का वाज़े सबूत है। ये जुल्म, जबर और फस्तैयत हमेशा नहीं चल सकती। तारीख़ गवाह है
کہ ظلم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو آخر کار اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا جب ان تمام غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات کا حساب دینا پڑے گا۔ عوام کا جذبہ اور عزم کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ الحق ہے اور حق آخر کار غالب آ کر رہتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو کیے گئے جو سیاسی ظلم و تشدد تھا، اس حوالے پر مشہور سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب کا بھی ٹویٹ آ چکا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان میں انتظامیہ کی جانب سے کیا کچھ کیا جا رہا تھا، اس وقت کے حکمران جنرل ضیاء خان کی جانب سے کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ پاکستان، جس کے متعلق میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھا، تاریخی حقائق کی روشنی میں کہ اس کو توڑنے کا منصوبہ اس وقت کے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور سے شروع ہو گیا تھا، پھر جنرل ضیاء خان کے دور میں اسے آگے تک بڑھایا گیا، اور باقاعدہ طور پر تاریخی حقائق گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیسے اس منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا، اور کہا گیا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے خدا نخواستہ یہ ضروری ہے کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے۔ اور کل انڈیا میں ایک مسلمان خاتون کے نقاب اتارے جانے پر گلا پھاڑ پھاڑ کر زمین آسمان ایک کرنے والوں کی پاکستان میں غیرت کب جاگے گی؟ عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کرنے دینا زیادہ ظلم ہے یا پرامن دھرنا دینا؟ کیا پنجاب حکومت اتنی کمزور ہے کہ دھرنا برداشت نہیں کر سکتی؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تھوڑی سی ایک ویڈیو ہے تقریباً 55 سیکنڈ کی، یہ بھی میں جناب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا، کس طرح سے وہاں پر ظلم و ستم کیے گئے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا پیغام اور عمران خان صاحب کا وہ جو انہوں نے کہا کہ آخری کام، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے آپ سنیے ذرا، سنیے ذرا۔ ابھی ہم اپنے پرامن دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب کے لیے تو اس کی بہنوں کی آج ملاقات کا دن تھا۔ آپ کو کس نے پکڑے مارے؟ تو پولیس نے ایک پولیس والے نے پکڑا، دوسرے نے مارا۔ میں چیختی چلاتی رہی ہوں۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ بغیرتی دیکھ لیں، عورتوں پہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بے شرمی ان میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم سب سے اپیل کریں گے کہ ہمارے ملک کو آزاد کروائیں۔ ہم اپنے حصے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی قربانی بھی ڈال رہے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ان کے حصے کی بھی لڑ رہے ہیں۔ بالکل، جو گھروں میں فیئر نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہے۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں، آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، اور ہم آپ سب کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ یہ ہے، کل آپ کی ماں بہنوں میں ہمارے دوپٹے کھینچے، وہ کیا نام ہے، ایک بیچاری عورت اس کا دوپٹہ اتار لیا، وہ ننگے سر بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ پاکستان ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ آئین ہے، یہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ کبھی میں ہم سب سے کہتے ہیں کہ ہماری آزادی کی جنگ لڑیں، اور اس قسم کی خبریں 16 دسمبر 1971 کو بھی آ رہی تھیں۔ اور سینٹ آف پاکستان، جسے وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، سینٹ کے رکن اپوزیشن لیڈر کے امیدوار علامہ راجہ ناصر عباس ایک بزرگ عالم دین عمران خان کی بہنوں کے ساتھ پرامن دھرنے میں اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے، اور وہاں پر موجود صحافیوں کے مطابق واٹر کینن کے استعمال کے بعد بھگدڑ مچ گئی، اور اس دوران سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کا امامہ زمین پر گر گیا، اور واٹر کینن کے پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ 4 دفعہ جو ہیں وہ زمین کے اوپر گرے، جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں۔ اور حالت زار دیکھ کر ان کی جو ہے وہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، سوشل میڈیا پر وہ انتہائی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے کارکنوں پر کیمیکل ملا پانی پھینکا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ رات یہ وہاں سے رپورٹ ہو رہا تھا، پرامن دھرنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جو مناظر تھے وہ یہ تھے کہ ویل چیئر کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، خاتون آپ دیکھ سکتے ہیں، گھر والے ہم سبھی بڑے ہیں، بچوں وغیرہ ظاہر بات یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پریشان ہے اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد میں بلوچستان سے آئی ہے، جو میری کیئر ٹیکر ہے، اس وقت میری کیئر کر رہی ہے، میری اپنی خالہ۔ بلوچستان سے یہ خاتون آئی۔ نہیں جا سکتی ہے، میں نے کہا نہیں میں جاؤں گی، مجھے ویل چیئر لا کر دو، اس لیے کہ جب خان کی بہنیں کھڑی ہیں وہ اس پارٹی کی ہے ہی نہیں، تو ہماری آنے والوں کی نسلوں کے لیے کھڑی ہے، ہم کیوں نہ چلے جائیں؟ ابھی مجھے خان صاحب کی بہن نے یہی کہا کہ آپ آگے نکل جائیں، مزید آپ برداشت نہیں یہ کر سکتے، خاتون بلوچستان سے کوئٹہ سے آئی ہے اور ویل چیئر پر اڈیالہ جیل پہنچی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم کو یہ پیغام دے رہی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا پیغام جو کہ شیئر کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آج کے دن، خصوصی طور پر جو پیغام عمران خان صاحب کا آیا، جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا ایک نکاتی پیغام ہے،
اور وہ ایک نکاتی پیغام پاکستان کے اندر انقلاب لانے کے لیے کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 16 دسمبر 1971 جب سقوط ڈھاکہ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا، اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر یحییٰ خان ملک پر مارشل لا نافذ کر کے کرتا دھرتا بنا ہوا تھا، اور سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے جس نے بتایا کہ یحییٰ خان نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ناجائز اقتدار کو 10 سال تک طول دینے کے لیے ایسے فیصلے کیے جس سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جی ہاں، جنرل یحییٰ خان بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسی قسم کا پلان بنا رہا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں 10 سال اقتدار کے اوپر وہ رہنا چاہ رہا تھا، اور آج کل کس قسم کے پلان بنائے جا رہے ہیں فیصلہ سازوں کی جانب سے، وہ بھی عمران خان صاحب نے سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ اعلیٰ عدلیہ سمیت آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نمائندوں کی تحقیقات کے بعد بنائی گئی۔ ان تحقیقات کے دوران سینکڑوں لوگوں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے اور 4 سال اس سانحے کی وجوہات پر تحقیقات کی گئیں، اور حمود الرحمن کمیشن کے مطابق ایک شخص کی ہوس اور عنان ظلم و جبر کا وہ باب رقم کیا جس کے بعد ملک ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اور مقبول ترین عوامی جماعت عوامی لیگ کو دبایا گیا۔ اور آگے عمران خان صاحب نے پوری وہ ڈیٹیل بھی بیان کی، اس طرف بھی چلتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک واحد جو پیغام دیا ہے، ایک واحد جو کام آپ کے کرنے کے لیے کہا ہے، میں یہ سوال بھی کروں گا آج اس پلیٹ فارم پر۔ میں نے یہ ایکس کے اوپر بھی پوسٹ لگائی، میں نے فیس بک پیج کے اوپر بھی لکھا، میں نے یوٹیوب کے اوپر بھی یہ پوسٹ لگائی، میں نے اپنے اس ویلاگ میں بھی آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھنے جا رہا ہوں۔ ہمت کریں، اپنے ذرا دل کو ٹٹولیں اور کمنٹ باکس کے اندر جواب دیں، کمنٹ کریں، بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اس ایک پیغام پر جو کہ انہوں نے ایک سال پہلے 16 دسمبر 2024 کو آپ کو دیا تھا، آپ نے اس پر کس حد تک عمل کیا ہے، وہ پیغام کیا تھا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن میں پہلے سقوط ڈھاکہ کی دستاویز، یہ جو کتاب ہے میرے پاس، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، اس میں سے ایک اقتباس پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 16 دسمبر 1971 کی صبح کے 9 بجے ہے۔ ڈھاکہ شہر پر اداسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، کہیں کہیں سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہزاروں افراد ہاتھوں میں نیزے اور آنکھوں میں شعلے لیے ریس کورس میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک انسانوں کے ہجوم میں فوجی گاڑیاں رونما ہوتی ہیں۔ 9:10 پر پاک فوج کے لیفٹننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی ریس کورس میدان میں پہنچتے ہیں۔ سب کی نظریں پاکستانی افواج کے کمانڈر جنرل نیازی پر جمی ہوئی ہیں۔ بھارتی افواج کا رویہ تضحیک آمیز ہے، بین الاقوامی آداب اور شائستگی کا کوئی نام نہیں، اور میدان کے درمیان لکڑی کی سادہ میز رکھی ہے جس کے دونوں طرف بھارتی فوج کے سپاہی قطار میں کھڑے ہیں۔ جنرل نیازی خاموش اور افسردہ ہیں۔ اخباروں اور ٹیلی ویژن کے کیمرے حرکت میں آتے ہیں۔ سامنے میز پر پڑے ہوئے مسودے پر جنرل نیازی اور جگجیت اروڑہ مفتو اور فاتح کی حیثیت سے سقوط ڈھاکہ کی دستاویز پر دستخط کرتے ہیں۔ جنرل نیازی اپنا ریوالور خالی کر کے جنرل اروڑہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جنرل نیازی کے رینک اور تغمے اتار دیے جاتے ہیں، اور اس طرح مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو قانونی شکل دی جاتی ہے اور سقوط ڈھاکہ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ ضمانت دیتے ہیں کہ جو سپاہی ہتھیار ڈالیں گے ان سے عزت و احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ آگے اس کی پھر تمام تر تفصیلات ہیں، نیچے دستخط ہیں امیر عبداللہ خان نیازی اور جگجیت سنگھ اروڑہ کے۔ اور جب بھی کوئی بھی درد دل رکھنے والا پاکستانی اس کتاب کے اندر، اس حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے اندر سقوط ڈھاکہ کی یہ دستاویز پڑھتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور یہی دستاویز عمران خان صاحب نے بھی شیئر کی۔ یہ وہ دستاویز ہے جو کہ 2000 میں پہلی بار برسہ برس کے طویل انتظار کے بعد بھارت میں منظر عام پر آئی۔ پاکستان کے اندر کسی کو اس بات کی توفیق نہ ہوئی کہ یہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھے۔ مشرف دور میں ادھوری رپورٹ آئی، اس کے بعد پھر کچھ صحافیوں نے، کچھ اداروں نے، کچھ دیگر لوگوں نے، صحافتی اداروں نے تحقیقات کی، اور یہ پوری رپورٹ اول دوم سوم اس کی جلد سامنے آئی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو ہیں یہ مکمل طور پر 3 جلدیں ہیں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی۔ اور عمران خان صاحب نے 16 دسمبر 2024 کو، آج سے 1 سال پہلے کہا تھا
کہ میں اپنے پاکستانیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کے مسائل کہاں ہیں، اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان آج اس حال تک کیسے پہنچا، اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں عوامی سیاسی جمہوری انقلاب کیسے آ سکتا ہے، اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو انصاف کیسے مل سکتا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں انسانی حقوق کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے، تو ہر پاکستانی سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ ہر پاکستانی حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھے۔ اور حمود الرحمن کمیشن رپورٹ یہ جو میں نے آپ کو دکھائی، اس وقت اس حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس قسم کی کوششیں ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو جو ہے وہ غائب کر دیا جائے مارکیٹ سے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے جن دوست احباب کو یہ رپورٹ چاہیے ان تک یہ رپورٹ جو ہے وہ پہنچائی بھی جا سکتی ہے۔ اس کے طریقہ کار کے حوالے سے ہم اپنے جو ہے وہ یوٹیوب پوسٹ کے اوپر بھی لکھ دیں گے، فیس بک پیج کے اوپر بھی، ایکس کے اوپر بھی، شاپیفائی جو ہمارا یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹڈ اکاؤنٹ ہے وہاں پر بھی اس حوالے سے تمام تر معلومات جو ہیں وہ دستیاب ہیں، اور جو پروڈکٹس ہیں ہمارے آن لائن سٹور کی وہاں پر بھی آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو کہنا آپ سے صرف یہ ہے کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ باقی سارے کام، وہ جو خاتون کہہ رہی تھی کہ پوری پاکستانی قوم کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، باقی پاکستانی قوم، آپ میں ہم وہاں پر نہ پہنچے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کریں۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ کیسے جیتی جائے گی؟ کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔